खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और नहायत खूबसूरत पुरफज़ल नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं खुदा बाप बेटे पाकरू की तहे दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए कि खुदा बाप ने एक बार फिर से मुमकिन किया, पॉसिबल किया कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर आपको खुशामदीद और वेलकम करती हूँ, और मेरा ईमान है कि आप इस एपिसोड के वसीला बतेरी बरक़ात को रिसीव करने को हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए आपकी लाइफ में आप सोच सकते हैं इस बात को कि हम जिस टॉपिक पर आज बात करने को हैं वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। करियर काउंसलिंग पर आज हम बात करने को हैं, और मेरा ईमान है कि बेसिकली जो हमारी यूथ से रिलेटेड लोग हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो बिना वेट करवाए मैं आज की गेस्ट से आपको मिलवाना चाहूँगी। खुदा उनकी बंदी सिस्टर समीना जराउन आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच माविश, आपका प्यार है जो यहाँ ले आता है, और ख़ास तौर पर मैं पास्टर विलियम साहब और उनकी मिसेस की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका ये बोझ था इस चीज़ को ले चलाने का, और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो खुदा उनको और ज़्यादा ब्लेस करे इस लीडरशिप में आने के लिए, एंड सारे कैमरामैन्स के लिए और डोमेस्टिक और पूरे स्टाफ के लिए बहुत शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, और हम आपके भी थैंकफुल हैं सिस्टर जी कि आप आएँ और हमारे व्यूवर्स के लिए बाइस बरकत साबित हों। और हम खुदावंद की हज़ूरी में मैं चाहूँगी कि व्यूवर्स आप जो हमें वॉच कर रहे हैं, आप हमारे साथ अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोल सकते हैं। मिसाल की किताब और उसका 22वां बाब और 29वीं आयत मुबारक में कुछ यूँ मरकूम है, तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो बादशाहों के हुजूर खड़ा होगा, वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। आमीन। खुदाम के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने और कबूल किए जाने के वसीला खुदाम आप सभी को बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस बात को पढ़ा कि वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। तो मैं चाहूँगी सिस्टर जी आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये वो शख्स जो है वो कौन है जो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। जी माविश, आपने बाइबल मुक़द्दस की बहुत खूबसूरत आयत पढ़ी, और ये एक बहुत डीप मैसेज है, उसमें गहरा मैसेज है, और एक सवाल भी है कि ऐसे कौन से लोग होंगे। आप देखें कि जब हम कोई सफ़र का इरादा करते हैं, हमने यहाँ से हैदराबाद जाना हो, यहाँ से लाहौर जाना हो, या मुल्क से बाहर जाना हो, तो सबसे पहले हम जगह का इंतखाब करते हैं, फिर हम टिकट, और उसके बाद हम अपना बैग तैयार करते हैं। तो 1 डे, 2 डेज़, 1 वीक, 2 वीक्स, 1 ईयर, इसकी सफ़र के लिए हम इतनी प्लानिंग करते हैं, तो ज़िंदगी के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल। जो हमें ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो यहाँ पर जो आपने बात की कि कौन शख्स होंगे, ये हर किसी के लिए है, हर उस शख्स के लिए जो डिज़र्व करता है, जो मेहनत करता है। लेकिन मेहनत करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? तो आज हम डायरेक्शन पर बात करेंगे। आज की हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो करियर काउंसलिंग पर है। करियर काउंसलिंग से मुराद क्या? मतलब ये कि एक जो हमारा माइंडसेट है हमारा, कि बच्चा पैदा होता है थोड़ा जब 5 साल तक की उम्र का, बल्कि आजकल तो 2.5 साल के बच्चों को ही स्कूल भेज दिया जाता है। उसके बाद उसकी स्कूलिंग ख़त्म होती है, तो फिर उसको कॉलेज में, एंड कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं वो आफ्टर स्कूलिंग ही वो अपना एजुकेशन का सफ़र बंद करते हैं, और वो कोई हुनर सीखने के लिए जो है वो चले जाते हैं, या कहीं नौकरी करते हैं, और उसके बाद कुछ लोग और आगे चले जाते हैं। यानी एक जो क्राउड शुरू होता है स्कूल से, वो कॉलेज तक जाते जाते, यूनिवर्सिटी तक जाते जाते, वो सिर्फ 5 to 10% रह जाता है। तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि हमने क्या करना है और कहाँ जाना है? नॉट ओनली द बच्चा, लेकिन माँ बाप भी। और हमारे 90% गोल्स जो हैं, हमारी डेस्टिनी जो है, वो हमारे पेरेंट्स सेट करते हैं। जैसे इस मौजू पे बेशुमार मूवीज़ भी बन चुकी हैं करियर काउंसलिंग पे, और 2 ख्वाब जो होते हैं वो तो हर माँ बाप देखता है अपने बच्चों के लिए, कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। जबकि
جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا صنعتی انقلاب کے بعد دیکھیں کہ ان 2 شعبوں کو علاوہ بھی بہت جو ہے وہ شعبہ جات کھلے، بہت زیادہ چیزیں اور سامنے آئیں. یہ جو اسکولنگ کی پراپر شروعات ہے وہ اس طرح سے ہوئی کہ آپ دیکھیں جب یہ دنیا شروع ہوئی، ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں کہ حابل اور قائن ان کے 2 پروفیشنز تھے. ایک کسان تھا اور دوسرا چرواہا. تو اس طرح سے یہ جو ایک پروفیشن کی جو ایک سیریز ہے وہ ڈے 1 سے چلتی آ رہی ہے جب سے انسان نے اپنی زندگی جو ہے وہ سٹارٹ کی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شعبہ جات بدلتے گئے، ملک ترقی ہوئی دنیا میں اور نیو پاپولیشن آئی، نیو چیزیں آئیں، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ کریئر کے طریقے، پروفیشنز کے طریقے بھی بدلتے گئے. اب موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے، ہم جس پہ آج بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم ایک دن کا ٹریول کرتے ہیں تو ہم اپنا پورا اپنا کرایہ، اپنی ڈیسٹنی، ایون دین ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے ہم کس کے گھر جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، وہاں کے موسم کے بارے میں. تو جو زندگی پوری گزارنی ہے ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی انٹرسٹ کیا ہے، میری بیٹی کا انٹرسٹ کیا ہے، آیا وہ میڈیکل میں جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ چیزیں یاد کرنے کا اسٹیمنا کتنا ہے، اس کی میموری کتنی ہے، اس کے انٹرسٹ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچی کسی کا خون نکل آئے تو ڈرتی ہے اور آپ اس کو میڈیکل میں بھیج رہے ہیں. تو آیا اس کا شعبہ اس کی شخصیت سے میچ کرتا ہے یا نہیں، وہ جس ایک سینسٹیو ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہے کیا وہ اتنی کیئرنگ ہے بھی یا نہیں. اور بیٹا جو ہے وہ جس کو ہم اس فیلڈ میں بھیج رہے ہیں آیا اس کی ذہنیت سے، اس کے مزاج سے، اس کی شخصیت سے وہ میچ کرتا ہے یا نہیں. اب اسکولوں میں اگر آپ بچوں سے پوچھیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں تو ان کے 2 ہی جواب ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر اور کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ملک کے اندر جتنے کالجز ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، اتنا زیادہ ٹف کمپٹیشن ہے کہ اگر 10 سیٹس ہوتی ہیں تو اس پر 4000 اپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان 4000 کو جاب مل جائے گی؟ وہ 10 لوگوں کی جو سیٹ ہے ان کو ملے گی تو باقی جو 3090 لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ تو ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی صلاحیتوں سے واقف ہوتے ہیں، جو ان کے لیے واقعی میں ڈے 1 سے کام کرتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ چائنا کی مثال لے لیں، اگر اولمپکس دیکھیں آپ تو اولمپکس میں 90% جو میڈلز ہوتے ہیں وہ چائنا دے جاتا ہے. ہاؤ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ ان کا بچہ ڈے 1 سے ہی وہ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اس کے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ گیمز اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو بچہ جس گیم میں زیادہ انٹرسٹ شو کرتا ہے یہی اس کا فیوچر ہے، تو وہ اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے کو شوق ہو جاتا ہے اس چیز کا، وہ اس کی پرسنالٹی اس سے ملتی جلتی ہے تو وہ اس میں اور انوالو ہونا شروع ہوتا ہے. اور پھر جو ہے ایک دن ایسا ہے کیونکہ بچپن سے ہی اس کو سکھا دیا جاتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سونے کا تمغہ اپنے نام کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں تو یہودیوں کا دستور تھا کہ وہ شریعت سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو کام بھی سکھاتے تھے. اب یسوع مسیح یہودی تھے، وہ بہت اچھے کارپینٹر تھے، انہوں نے بڑھائی کا کام سیکھا. پھر ہم پولس رسول کو دیکھیں تو وہ خیمہ جو ہے وہ بناتے تھے. اور بائبل کے جتنے کریکٹرز ہیں اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں تو وین دے ور ینگ تو وہ کوئی کام کرتے تھے. تو ان کام کرنے کا مطلب کیا؟ تاکہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کچھ کرنا ہے. اب کرنے سے مراد صرف نوکری نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بس اسکول میں بھی اگر آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو 99.9% آنسر یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں اچھی جاب مل جائے. تو ہماری پڑھائی صرف جابس کے لیے کیوں ہے؟ کیا ہم کوئی ایسی تھنکنگ بچوں کے اندر پیدا نہیں کرتے کہ کوئی کاروباری بنے؟ اور بدقسمتی سے ہمارے اسکولز جو ہیں وہ لٹرلی ایک فیکٹری ورکر جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. بس آپ چیز بنی ہے، پیک کریں اور مارکیٹ میں ڈالیں. کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. ہمارے کتنے چرچز ہیں، ہمارے کتنے ادارے ہیں جو بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں.
کتنے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ صرف نوکری ہی نہیں کر سکتے، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ کسی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ بندر کے سامنے ایک سائڈ پہ پیسے رکھے اور دوسری سائڈ پہ کیلے، تو بندر نے کیلے ہی اٹھائے. تو نوکریاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں نوکر بناتی ہیں، وہ ہماری سوچ جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہوتی ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہم دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ گریڈ 9، کیونکہ گریڈ 9 میں جا کے بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سائنس لینی ہے، کامرس یا کیا کرنا ہے. اب موسٹلی ماں باپ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سائنس آل سائنسز لیں، کیونکہ آل سائنسز کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ آگے جا کے کنٹینیو نہیں بھی کر پائیں تو آپ کسی اور فیلڈ میں جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ یہ ٹرینڈ ہے کہ بچے پہلی بات تو 8ویں سے ہی اسکول سے بھاگ جاتے ہیں، اسپیشلی آئی ایم سوری ٹو سے اسپیشلی لڑکے. وہ گریڈ 8 کے بعد وہ اسکول نہیں جاتے، سو مینی ڈسٹریکشن، اور ماں باپ بادر بھی نہیں کرتے کہ چیک کریں کہ میرے بچے کو ایسا کچھ اسکول میں پرابلم تھا کہ وہ کیوں اسٹڈی کی طرف نہیں آیا، یا ہمارے گھر میں ہم اس کو نہیں پڑھا سکے، یا کیا پرابلم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کچھ ایسے شعبہ جات میں جاتا ہے جن کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور پھر اس کی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اس کی گروتھ اور ترقی رک جاتی ہے. تو وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ صرف اس کو اس کی زندگی کا مقصد یہ رہ جاتا ہے کہ مجھے کہیں نوکری مل جائے، چاہے کسی بھی ٹائپ کی مل جائے، بس مجھے پیٹ بھرنا ہے. تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، پیٹ بھرنے کا کام تو جانور بھی کرتے ہیں. تو ہم ان انسانوں میں، یہ جو آپ نے امثال کی کتاب پڑھی ابھی، ورس پڑھی کہ وہ بادشاہوں کے پاس کھڑا ہوگا تو who will stand، کون کھڑا ہوگا؟ تو وہی جو بچپن سے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا، جس کو اپنی ڈیسٹنی کا پتہ ہوگا، جس کے پیرنٹس کو پتہ ہوگا کہ میرے بچے کی انٹرسٹ کیا ہے. ہم نے پچھلے پروگرامز میں اس پہ بات کی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے بچے کا انٹرسٹ معلوم ہو، آپ کو پتہ ہو کہ اس کی خواہش کیا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے. تو پھر اگر آپ کو یہ سب چیزیں اپنے بچے کے بارے میں معلوم نہیں ہیں تو پھر آپ کس ٹائپ کے پیرنٹس ہیں؟ خدا نے بچے آپ کو تحفہ دیے ہیں. ناؤ اٹس یور ڈیوٹی کہ ان کو بیسک نیڈز دیں، کھانا پینا، رہائش اور تعلیم. اور مت امید رکھیں کہ اور مت جتلائیں بچوں کو کہ آپ کے لیے ہم نے اتنا خرچ کیا، پالا پوسا، میں نے یہ کیا. تو آپ کو بھی تو کسی نے پالا نا. تو دا مین، جب بچے 8 اور 9، وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب بچوں میں فزیکل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں، لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی. تو وہ ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے بچے کے ساتھ جڑ جائیں اور اس میں جڑ کے اس کے ساتھ اس پہ بات کریں کہ اچھا ٹھیک ہے. آپ آج دیکھیں انٹرنیٹ پہ ہر طرح کی جو ہے وہ انفارمیشن موجود ہے. آپ اپنا جو ہے وہ ایسٹیمیٹ لگائیں کہ اگر میں بچے کو ڈاکٹر بننے کی طرف بھیج رہی ہوں تو اس میں ایکسپینسز کتنے ہیں، اس کے لیے یونیورسٹیز کون سی ہیں، میرے بچے کے سورسز کیا ہیں، آیا میں وہاں پر پہنچ پاؤں گا یا نہیں. جب وہ میڈیکل میں بن بھی جائے گا تو آفٹر دیٹ اس کے کیا جو ہے وہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کے لیے کتنے دروازے کھلے ہوں گے. کیونکہ میں ابھی بھی تقریباً 3-4 ایسے ڈاکٹرز کو جانتی ہوں جنہوں نے MBBS کر لیا، بٹ وہ اتنے وریڈ ہیں کہ آفٹر MBBS جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے لیے اسپیشلائزیشن چاہیے، اور اسپیشلائزیشن کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے، اور اس کے لیے مطلب آفٹر 5 سال کے MBBS کرنے کے بعد بھی آپ ان کے پاس ابھی تک کوئی ڈیسٹی نہیں ہے، اور وہ بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم ڈاکٹر ہی نہ بنے ہوتے، اس سے بہتر تھا کہ ہم کوئی بزنس کر لیتے. تو پورا جرنی کرنے کے بعد پھر آپ جب تقریباً 25 سے 30 لاکھ آپ ڈاکٹر بننے پہ خرچ کریں، 5 سال زندگی کے خرچ کریں، اور اس کے بعد آپ ریئلائز کریں کہ میرا تو یہ تھا ہی نہیں، مجھے تو یہ کرنا ہی نہیں تھا، مجھے تو اس میں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا کیونکہ میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ میں اپنا کلینک کھولوں یا اس طرح سے چلاؤں. تو یہ سب چیزیں جو پچھتانے کی ہوتی ہیں، اس سے پہلے کیوں نہ ہم پہلے اس پہ بات کریں. تو گریڈ 9 میں اگر آپ کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے ماں باپ کے پاس کہ میرے بچے کو کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول چیک کریں. پھر آج آپ کریئر کاؤنسلر بھی ملتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، آپ میڈیا سے دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے بچے کو اس راستے پر چلائیں جو اس کا انٹرسٹ ہے،
جس سے اس کو فائدہ بھی ہوگا, جس سے وہ منی ارن کرے گا, نہ کہ آپ کے لیے بھی پرابلم بنے گا, اپنے لیے بھی پرابلم بنے گا. پریز دا لارڈ, کیا بات ہے. اور بہت خوبصورت طریقے سے ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, اور ان تمام باتوں کے وسیلہ میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں, آپ بہت سی برکات کو ریسیو کر رہے ہیں. کیونکہ ہم جب اپنی لائف پہ, اگر میں اپنے بارے میں اس بات کو کہوں تو شاید ہمارے پاس وہ اس طرح سے وہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں, شاید اس طرح سے اس طور پر جس طرح خدا کی بندی سسٹر سمینہ جراؤن آج ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں بہت زبردست طریقے سے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو پروگرام ہے, یہ جو سیریز ہے کیئر کاؤنسلنگ پر, یہ آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ جو ہے آپ کے کام آئے گی, بہت یوزفل ہوگی آپ کے لیے, اور آپ کو بہت سے ایسے آپشنز ملیں گے, بہت سی ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. سو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کو پھر سے خوش آمدید ویلکم کرتی ہوں. جن ویورز نے ہمیں اس وقت ابھی جوائن کیا ہے, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں, کریئر کاؤنسلنگ پر آج ہم سیکھ رہے ہیں. اور خداوند کی خادمہ سسٹر سمینہ جراؤن آج بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں اس کے بارے میں سکھا رہی ہیں, بتا رہی ہیں, اور میں ایمان رکھتی ہوں آپ سبھی برکت پانے والے ہیں. سو میں چاہوں گی سسٹر جی کنٹینیو کیجیے گا. تھینک یو ماوش. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مضامین کا انتخاب کیا جائے. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب 3-4 سال کا ہی ہوتا ہے تو ماں باپ کافی حد تک اس کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ اس کا ٹیمپر لیول کیا ہے اور اس کی انٹرسٹ کیا ہے بچوں کے. بلکہ موسٹلی سائیکالوجسٹ تو یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ جن کھلونوں سے کھیل رہا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ فیوچر میں اس کے انٹرسٹ کیا ہوں گے. تو ایز اے پیرنٹ ہماری یہ ڈیوٹی ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں بچوں کے انٹرسٹ اور اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب وہ بچہ گریڈ 9 میں آتا ہے, اس سے پہلے 8 میں ہی اس پہ بات چیت کریں. آپ مختلف شعبہ جات دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کون سے شعبہ جات جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں. اب جیسے کرونا جب ہوا تو کرونا میں جیسے ہوٹلنگ کے تھے اور بے شمار ایسے کاروبار اور بزنس جو تھے وہ تقریباً بند ہو گئے. تو اس ٹائم پر وہ کون سی چیزیں تھیں جو ان رہیں. تو آپ اپنے بچے سے اس طریقے سے بات کریں کہ وہ اس کے پاس ایبلٹیز اور کام اس طرح کے ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے کہ اگر ایک چیز نہیں ہو تو اس کے سبسٹیوٹ میں اس کے پاس کیا ہے. بالکل وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہ ڈاکٹر بن رہا ہے یا وہ انجینئر بن رہا ہے یا وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے. تو اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے حالات میں کوئی اس کا پرسنل میٹر ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ جاب چھوٹ جاتی ہے, اس سے وہ کام چھوٹ جاتا ہے, تو ظاہر ہے پیٹ تو یہ نہیں کہے گا نا کہ بھائی اب تو بند ہو جا. تو اس کے ساتھ اس کے پاس کیا سبسٹیوٹ ہے, اس نے کیا سوچا ہوا ہے. تو ہم خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام پہ ہم لوگ بات کریں گے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ اپ کمنگ 10 سالوں میں کون سی چیز سب سے ہائی لیول پر جائے گی, کون سے ایسے پروفیشن ہیں جو ویل پیڈ ہیں, جو آپ کو اچھا پے کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. آپ دیکھیں جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تو ایک بہت میڈیا پر شور مچا اس ٹائم پر 18 سینچری میں کہ یہ ایک مشین بن گئی ہے جو دماغ کی طرح کام کرتی ہے اور اب انسانوں کی ہوگی چھٹی, کیونکہ 10 بندوں کا کام ایک کمپیوٹر کرے گا. کیونکہ انڈسٹریل ریولیوشن بھی جب آیا, صنعتی انقلاب آیا جب, تو اب 100 بندے کی جگہ ایک مشین کام کرتی تھی. تو اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئیں. بٹ جو کمپیوٹر کے لیے ایک چیز آئی تھی کہ اب جو ہے وہ لوگ جاب لیس ہو جائیں گے, وہ جو ایک نظریہ تھا وہ غلط ہو گیا. کیسے؟ کیونکہ کمپیوٹر کے تھرو بہت لوگوں کو جابس ملی. تو ہمیں ایک اس ٹائپ کا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے, اس ٹائپ کے ہمارے پاس ہنر ہونے چاہیے کہ اگر ہم ایک کام نہیں کر سکیں تو سبسٹیوٹ میں ہمیں دوسرا کام آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ کی ہابیز ہیں, ایک بہت اہم چیز ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے بچے کو کس چیز میں کام کرنے میں مزہ آتا ہے. جیسے میوزک ہے, اب کچھ لوگ جو ہے وہ میوزک کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو فضول کام ہے, اس نے کون سا گانے بجانے میں جانا ہے, کوئی ڈھنگ کا کام کرے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی میوزک کے ڈپارٹمنٹ میں ہی لوگ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں.
تو اپنے مین کام کے ساتھ وہ ایوننگ میں 1-2 گھنٹہ جو ہے وہ اس کو بھی کنٹینیو کر سکتا ہے, اس میں کوئی اچھی کوئی اسپیشل چیز کر سکتا ہے. تو جب آپ کے پاس 2-3 چیزیں موجود ہوں گی تو پھر آپ کہیں بھی مار نہیں کھائیں گے. جیسے کوکنگ ہو گئی, آپ یہ مت کہیں کہ لڑکی کچن میں جائے اور لڑکا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائے. اپنے بیٹے کو بھی کھانا پکانا سکھائیں, پیٹ تو اس کے ساتھ بھی ہے نا. تو آپ دیکھیں دنیا کے اچھے شیفز جو ہیں وہ کتنا پیسہ کما رہے ہیں. تو کوکنگ ہو گئی, پھر اس طرح کے مین کام جن کا تعلق انسان کی بنیادی زندگی سے ہے, وہ ہر اپنے بچے کو ہر وہ کام سکھائیں کہ وہ زندگی میں کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی اس کو کوئی ایک چیز چوز کرنی پڑتی ہے تو وہ اس کو مسئلہ نہیں ہو. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو اپنا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کو سب سے پہلے بیسک کام اپنے گھر کے اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد گریڈ 7 اور 8 میں اپنے بچے کے ساتھ گفتگو شروع کریں, بچی کے ساتھ گفتگو شروع کریں, اس کا انٹرسٹ دیکھیں, اس کے بعد اس کی فیلڈ ڈھونڈیں. کیوں بچے اسکولوں سے بھاگتے ہیں, آیا اس میں چرچز کا کیا رول ہے, سنڈے اسکول میں کس چیز پہ بات ہوتی ہے, کیا آپ بچوں کو کوائر کے اور بائبل کی سٹوریوں کے علاوہ, بائبل کی جو سٹوریز ہیں ان کے علاوہ آپ ان سے زندگی سے ریلیٹڈ کیا بات کرتے ہیں. اگر ہمارے ان پلیٹ فارم پہ گھر میں, سنڈے اسکول میں, چرچ میں اور وہ جگہیں جو بچے سے ریلیٹڈ ہے, اگر ان پہ ایسی بات ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ بچے اسکول سے بھاگیں گے. بالکل. اور سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ مطلب ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کہ آپ کو یہی کام کرنا ہے اور اس سے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, اور مینس کہ بچے شاید شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ بننے کا, میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, لیکن پیرنٹس جو ہے وہ اپنی ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اپنی ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, تو یہ کس حد تک غلط ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بہت حد تک بچے کی پرسنالٹی کے لیے سب سے پہلے بہت ڈینجرس ہے. آپ کو میں اس کا ایک واقعہ سناؤں گی. ایک لڑکا تھا اور اس کے ماں باپ نے اس کو اتنا پریشر دیا کہ آپ کو صرف پڑھائی کرنی ہے, اس کو باہر فیلڈ میں نہیں جانے دیا, پڑھنے نہیں بالکل بھی, کہ بس تم کتاب ہو اور تم ہو. نہ تو اس کو سپورٹس میں جانے دیا, نہ فرینڈس کے ساتھ جانے دیا, بس بالکل ایک کتابی کیڑا بنا دیا. اب اس کا یہ ہوا کہ وہ گریڈ 1 سے گریجویشن تک وہ فرسٹ آتا رہا, اس کی پوری رپورٹ بک جو تھی وہ فرسٹ تھی. اس کے بعد اس پہ پریشر آیا کہ آپ CSS کریں, تو CSS کا ایگزام بھی اس نے جو ہے وہ ٹاپ کیا, اور اب تک کے جتنے ایگزامز ہو چکے تھے ان میں سے وہ سب سے بریلینٹ بچہ تھا, کہ اس ٹیچرز ڈھونڈتے تھے کہ اس کے مارکس کاٹے کہاں سے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ CSS کے ایگزام کے بعد اس کا انٹرویو بھی ہوتا ہے, جس دن اس کا انٹرویو تھا تو جو انٹرویو لوگ لے رہے تھے انہوں نے کہا آپ کا سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن سوری آپ ناکام ہیں. تو اس نے کہا سر مجھے میرا بتائیں کہاں میں ناکام ہوں, میرے جو ایکیڈیمک رپورٹس ہیں وہ پوری بھری پڑی ہیں A اسٹارز سے, اور میرا A گریڈ ہے, تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو میں تم باہر نکلوں گا تو میرا باپ تو مار ڈالے گا مجھے. تو اس نے کہا بیٹا بات سنو, تم نے کبھی سوشلائزیشن کی ہی نہیں, تم نہ تو کھیل کے میدان میں نکلے, نہ تم نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا, اور اگر تمہاری ہابیز دیکھیں تو پیج خالی پڑا ہوا ہے. اور CSS کا ایک ایسی جاب ہے کہ تمہیں پبلک ڈیلنگ کرنی ہے, تو اگر تمہیں ہم ایسی جگہ پر بٹھا دیں گے تو تم میں بچپن میں جو تمہارے ماں باپ نے تمہاری خواہشیں روک کے رکھی ہیں صرف اسٹڈی کے لیے, تو تم تو لوگوں سے بدلے لوگے. سوری ہم تو آپ کو یہ جگہ نہیں دے سکتے, آپ جا کے کمرے میں بیٹھ کے کتاب ہی لکھیں. تو سم ٹائمز پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر وقت کتاب لے کے بیٹھا رہنا چاہیے, یا کھیل کود نہیں کرنی چاہیے, دوست نہیں رکھنے چاہیے. یہ سب چیزیں اپنے وقت کے حساب سے ضروری ہے. یس یہ بات ضرور ہے کہ جو آپ کے بچے کا فرینڈ سرکل ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے, کیونکہ ماحول جو ہے وہ آپ کے بچے پہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ پانی کا ڈراپ دیکھیں, بارش کا ڈراپ ہے, اگر بارش کا ڈراپ ایک گرتا ہے گٹر میں تو وہ یوزیبل نہیں ہے, اگر ایک گرتا ہے پتے پہ تو وہ شبنم ہے. وہی بارش اگر گرتی ہے سیپ کے منہ میں تو وہ موتی ہے تو وہی پانی ہے. بٹ دا انوائرمنٹ, جو ماحول ہے وہ تو ضرور اپنے بچے کو روکے مت, لیکن اس کو چیک کریں. پریز دا لارڈ. اور بائبل مقدس میں بھی یہ بات لکھی ہے, درج ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں, تو انوائرمنٹ میٹر کرتا ہے. جی, تو پھر آپ خود اسٹڈی کریں, کیونکہ خدا نے آپ کو جو بچہ تحفہ دیا ہے وہ معمولی چیز نہیں, آپ ایک انسان کو شیپ اپ کر رہے ہیں نیکسٹ سوسائٹی کے لیے.
آپ آگے آنے والی زندگی کو, آنے والی دنیا کو آپ کیسا بچہ دیں گے, آپ کیسا سوسائٹی کا فرد پیدا کر رہے ہیں. تو اگر وہ فرد اچھا کام کرے گا تو انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو بچے کے ساتھ بیٹھیں, ٹیچرز کے ساتھ بات کریں, اسکول میں ٹیچرز سے پوچھیں کہ ہمارا بچہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے. بچے سے پوچھیں, اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پر لے جائیں. کیونکہ دیکھیں جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, بہت سارے جو سمجھدار پیرنٹس ہوتے ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں سے ایک انٹرنشپ کراتے ہیں. جیسے بچہ 8ویں کے بعد ہے تو مختلف جگہوں پہ, اگر آپ جناح ہاسپٹل میں دیکھیں, ایئرپورٹ پر دیکھیں, تو اس میں وہاں فارمز ہوتے ہیں. بچے والنٹیئر جا کے 16 سے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں ایک مہینے میں. اگر آپ یہاں پہ اجالا ہے نام کی ایک جو ہے وہ ڈسیبل بچوں کے سینٹرز ہیں, تو وہاں ان کے پاس جگہیں ہوتی ہیں کہ آپ بچہ ہمارے پاس بھیجیں, وہ والنٹیئر کام کرے 1 مہینہ کے لیے, اور اس 1 مہینہ کے بعد وہ بچے کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اس نے والنٹیئر میرے ساتھ کام کیا. تو ایک طرح کی انٹرنشپ ہے, اور اسی ٹائم کے بیچ میں آپ کا بچے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کسی کے لیے کام کیا, اور اس کو کام کرنا آ جائے گا. بجائے اس کے کہ پوری چھٹیوں میں آپ کا بچہ گلیوں میں گھومے, آپ اس کے لیے گول سیٹ کریں, آپ پہلے سے پلان کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ضروری کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ دیکھیں آج ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, گوگل سب کی اپروچ میں ہے. آنے والے پروگرام میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل جو ہے وہ انٹیلیجنس پہ, کہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. کیونکہ اب دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ اگلے 10 سالوں میں آپ کی سوچ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ان لوگوں نے روبوٹس بنا لیے ہیں, اور وہ روبوٹس بنائے ہیں جو انسان کی طرح سوچ سکتے ہیں, انسان کی طرح ریئیکٹ کر سکتے ہیں, اور ان کی طرح بیہیویئر کر سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک روبوٹ کے اندر جو ہے وہ محبت کا سارا چیز ڈالی اور اس کو لائبریری میں بھیج دیا ایکسپیریمنٹ کے لیے. تو کیونکہ جو کچھ اس کے اندر فیڈ کیا تھا, وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی, اور اس نے جا کے ہگ کرنے کی کوشش کی لڑکی کو, روبوٹ نے. لڑکی ڈر گئی کیونکہ وہ مشین تھا. تو اب کیا ہوا کہ وہ روبوٹ پورا بکھر گیا, کیونکہ اس کے اندر فیڈ تھا کہ اگر ریجیکشن ہوگی تو آپ کو ٹوٹنا ہے, تو وہ ٹوٹ گیا. تو ہم نیکسٹ پروگرامز میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم ہمارے بچوں کو کیا جو ہے وہ مضامین لینے ہیں, کیسے مضامین لینے ہیں, تاکہ فیوچر میں جب اتنا کمپٹیشن کا دور آ رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ہر سال کے بعد جو ہے وہ موبائل کا ورژن چینج ہوتا ہے, نیا موبائل آ رہا ہے, اس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں. اور جو آپ دیکھیں, میرے خیال میں مجھ سے زیادہ میرے بچے بہتر طرح سے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. تو آپ کا بچہ اگر ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر آپ اس کے لیے اچھا کیوں نہیں سوچ سکتے, اس کے لیے اچھا کیوں نہیں پلان کر سکتے. کل کو جو آپ نے بیٹھ کے رونا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, اب یہ مسائل ہیں, تو آپ ان مسائل کے لیے پہلے کام کیوں نہیں کرتے. بے شک, پریز دا لارڈ. ہم بہت خوبصورت طریقے سے ان تمام باتوں کو سیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ یہ سیریز آپ کے لیے بہت بلیسفل ثابت ہوں گی. بہت کچھ آپ سیکھیں گے, آپ کو آپ کی ڈائریکشنز معلوم ہوں گی. اس کے تھرو آپ جان پائیں گے کہ آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں, کریئر کاؤنسلنگ ایک بہت زبردست ٹاپک ہے اور ایک وسیع ٹاپک ہے. اس وجہ سے اسی وجوہات کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کا ایک سیریز لی ہیں, اور ہم انہی سیریز کے تھرو آپ تک جو ہے انفارمیشنز کو پہنچائیں گے. اور میں چاہوں گی سسٹر جی آپ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ نیکسٹ ہم کیا سیکھنے والے ہیں. جی تھینک یو مہاوش. ہم سب کا مقصد یہ گواہی ٹی وی, مہاوش کا, میرا, ہم سب کا مقصد یہ ہے بیسیکلی کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں. اویئرنیس اس حساب سے کہ آپ کو اپنے بچے کے لیے کیا چوز کرنا ہے. تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس میں آپ کی مدد کر سکیں. اور نیکسٹ پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ آپ اپنے بچے کا انٹرسٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ کون سے ادارے ہیں
اس انٹرسٹ کے تھرو آپ اپنے بچے کو کہاں بھیج سکتے ہیں، اس کے سورسز کیا ہیں، اس کے تقریباً کم از کم اس کا خرچ کتنا ہوتا ہے، ٹائم کنزیومنگ کتنی ہے، اور جب وہ کورس کرے گا تو آفٹر دیٹ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ شکریہ پریز دا لارڈ، خداوند کی شکر گزاری ہو، اور میرا ایمان ہے آپ سبھی کے لیے یہ باتیں بہت یوزفل ہوں گی، آپ کو بہت مدد ملے گی ان تمام ایپیسوڈز کے وسیلہ۔ سو میں سسٹر جی ایک بار پھر آپ کی تھینکفل ہوں، خداوند آپ کو بہت بلیس کرے اور اسی طرح بتھیری زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرائے۔ اور ویورز آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس گواہی ٹی وی۔